बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब डॉक्टर इलियास, मुझे आपने ये मस्जिद में तालियां तो आप बजा नहीं सकते, लेकिन मुझे यही नहीं पता चलेगा कि आपको मेरी बातें पसंद आई हैं नहीं आई। अच्छा, डॉक्टर अमजद कह रहे हैं हाथ आप खड़ा करेंगे। मैं सबसे पहले आप सबको जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि ये पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था। हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना था, और जो फलाई रियासत किसके तर्ज पे बनना था? जो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक रियासत कायम की थी, उन असूलों पे हमने पाकिस्तान को खड़ा करना था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमारा किबला होना चाहिए था 1947 में, हम उस रास्ते पे नहीं चले। और मेरा ये ईमान है कि अगर आज पाकिस्तान को वो इज़्ज़त नहीं मिली दुनिया में, अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नज़रिए पे हम नहीं चले। जो कौम अपने नज़रिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं होती। जो इंसान अपने नज़रिए से हटता है वो भटक जाता है। और हमारा नज़रिया मदीना की रियासत का नज़रिया था। उसमें दो सबसे अहम चीज़ें थी। एक इंसानियत, फलाई रियासत, जिधर रियासत ने अपने कमज़ोर तबके की ज़िम्मेदारी लेनी थी, जिसको अंग्रेज़ी में वेलफेयर स्टेट कहते हैं। और दूसरा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमज़ोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। और उन्होंने फिर कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको भी सज़ा मिलेगी। यानी कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये दो सबसे बड़े असूल थे जो बुनियाद बने मदीना की रियासत। और भी थे, मेरिटोक्रेसी थी, ख्वातीन को पहली दफ़ा जायदाद में हक दिया गया, गुलामों को इंसानों की तरह हुक्म दिया रखने का। कोई किसी के अंदर, सब इंसान हज़रत आदम की औलाद बताया गया कि कोई भी रंग हो आपका, इस पे कोई इंसानों के अंदर फ़र्क नहीं है। और फिर रहमतुल आलमीन ने इंसानों को इकट्ठा किया, इंसानियत का पैगाम दिया कि सब इंसानों को तकसीम नहीं किया। और वो रियासत, उसके ऊपर कई सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन असूलों पे उन्होंने मदीना की रियासत खड़ी की थी, आपको वो असूल वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं उन रियासतों में नज़र आते हैं। मैं सारी दुनिया गया हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कुछ स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेविया, इन मुल्कों में आप चले जाएं, आपको ज़्यादा इस्लाम नज़र आएगा। वो करीब है उनके मदीना की रियासत के असूलों पे। वहाँ इंसाफ भी है, वहाँ इंसानियत है, वहाँ फलाई रियासत है, वहाँ मेरिटोक्रेसी है, वहाँ ख्वातीन को हुकूक मिले हुए हैं, इंसानों में फ़र्क नहीं करते। और मुसलमान दुनिया में बड़े कम, 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क है, बड़े कम मुसलमान मुल्कों में आपको वो मदीना की रियासत के असूल नज़र आएंगे। इसीलिए मैं इंशाअल्लाह कल आगाज़ कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का। और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम अब हमारे बच्चे को समझ आए
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، سیرت نبی کیا تھی، سب کو پتہ چل جائے۔ اللہ کسی کو ایمان دیتا یا نہیں دیتا وہ تو اللہ کا تحفہ ہے، لیکن ہم اپنی ریاست ذمہ داری پوری کریں اپنے انسانوں پہ، اپنے بچوں پہ، ان کو بتائیں کہ اصل میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا۔ تو آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم اس فلاحی ریاست کے راستے پہ چلے جائیں، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایف بی آر کا بھی، کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے میں نے پرسوں، جبکہ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تیل کی، بجلی کی، 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے، اور 10 روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے، وہ کہیں اور پیسہ نہیں جائے گا، وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا، جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جائے گا۔ اب یہ میں آج کامیاب پاکستان کا پروگرام ہے، ہم نے 45 لاکھ خاندانوں کو اس پروگرام میں لے کے آئے ہیں۔ 45 لاکھ خاندان شروع کیا تھا ہم نے پختونخوا سے، اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پھر جو ہمارے کمزور علاقے پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب میں، اور تھرپاکر سندھ میں، بلوچستان میں، لیکن اب سارے پاکستان میں ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر امجد نے کہا، اور ڈاکٹر امجد میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، آپ وہ انسان ہیں جو سمجھ گئے ہیں زندگی کا مقصد، کہ اللہ تو اس کو آخرت میں اس کو نوازتا ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے جو 45 لاکھ خاندان ہیں جو سب سے نیچے ہیں، ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، اگر دیہات میں ہے تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائے، اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور پھر اسی خاندان میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے اور اپنے لیے کما سکے گھر پہ۔ اور اب تو آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کہ آپ 6 مہینے 12 مہینے میں ایک بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں، وہ آئی ٹی سیکھ سکتا ہے، پروفیشنل پیسے کما سکتا ہے۔ اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں، میرے خیال میں 2.5 ارب ہے۔ ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ دونوں اگلے سال تک، وہ 1000 ارب ہے۔ 1000 ارب روپے کے قرضے دیں گے یہی 45 لاکھ خاندانوں کو، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، ہنر سیکھیں، کاروبار کریں۔ حکومت کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ نوکریاں سب کو دے دے۔ 22 کروڑ عوام ہے، حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوں گے، تو لوگوں کو مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں، اپنا کاروبار، ہنر سیکھ سکیں، اور کسانوں کے لیے خاص طور پہ کہ سود کے بغیر قرضے ملیں تاکہ وہ اپنی زمین کے اوپر لگا سکیں اور اپنی آمدن بڑھا سکیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، گھر، یہ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اپنی چھت ہو، لیکن ہمارے ملک میں اتنا مہنگا ہے گھر بنانا، اور بینک ابھی تک قرضے ہی نہیں دیتے تھے چھوٹے لوگوں کو، تنخواہ دار طبقہ، ان کے پاس کبھی بھی ان کو قرضے نہیں دیتے تھے، پیسے والوں کو قرضے دیتے تھے۔ تو اس کا ہوا کیا کہ صرف پیسے والے لوگ گھر بنا سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچی آبادیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کراچی میں تقریباً 40% کراچی کچی آبادیاں ہو گیا ہے،
ہر شہر میں بڑھتی جا رہی ہیں. لاہور میں کچی آبادیاں, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنا گھر بنانے کے لیے. تو یہ کوشش, ایک تو یہ کہ سب سے جو 45 لاکھ غریب خاندان ہیں ان کو 20 لاکھ کا سود کے بغیر قرضہ, اور پھر ہم نے اب بینکوں کو تیار کیا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں بینک اب تنخواہ دار اور اس طبقہ جو کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا, اسی کرائے کے اندر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتا ہے. یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے دیے گئے ہیں. اب تک 55 ارب روپے کے قرضے کبھی پاکستان میں تنخواہ دار اور نچلے طبقے کو نہیں دیے گئے تھے. اور یہ آنے والے دنوں ہر ہفتے یہ بڑھتے جا رہے ہیں قرضے, کیونکہ بینکوں نے پہلی دفعہ, ہم ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں, ہم بینکوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے, تاکہ جو سود زیادہ نہ ہو ایک عام آدمی کے لیے. تو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. تو انشاءاللہ میری جو خواب ہے کہ ہم وہ جو سفر نکل گئے ہیں فلاحی ریاست کی طرف, جس میں جو سب سے بڑا پروگرام ہم نے کیا, جس میں مجھے ابھی فخر سب سے زیادہ ہے, وہ ہے ہیلتھ کارڈ. اس مہینے کے اینڈ تک سارے پنجاب کے خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. یہ پھر سے سن لیں, ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر پنجاب, پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان, ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل, کسی بھی اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اب تک عام لوگ صرف گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کرواتے تھے, اور گورنمنٹ کے ہسپتال اگر آپ باہر چلے جائیں بڑے شہروں سے تو وہاں بڑا مشکل, کئی دفعہ ڈاکٹر نہیں ہوتے, نرسیں نہیں ہوتی, ایکوپمنٹ نہیں ہوتی, تو وہ بیچارے رلتے شہروں میں آتے ہیں. شہروں میں ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں, 2-3 لوگ بستر پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ سے اب کیا ہوگا, اب جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں وہ دیہاتوں میں جا کے ہسپتال بنائیں گے, کیونکہ ہر خاندان کے پاس اب پیسہ آ گیا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے. اور اس سے انشاءاللہ جو میری ایک ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے برا اور مشکل وقت ایک خاندان پہ تب آتا ہے جب ایک گھر میں بیماری ہو, ماں باپ بیمار ہوں, بچے بیمار ہوں, اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. اس سے زیادہ ایک گھر میں بے بسی کا عالم نہیں ہوتا. تو یہ مجھے جو سب سے بڑی خوشی, اگر مجھے پوچھیں کہ 3.5 سال میں آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ملی ہے, وہ اس میں ملی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں.